अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है बाब सोम सोशल स्टडीज़ और चैप्टर का नाम है रियासत और हुकूमत, यानी कि स्टेट एंड गवर्नमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि रियासत किसे कहते हैं या स्टेट किसे कहते हैं। रियासत कोई भी मुल्क है जिसके अंदर उसकी आवाम यानी कि लोग मौजूद होते हैं, रहते हैं, जिसके अपने रूल्स, अपनी गवर्नमेंट होती है। और हुकूमत वो एक ऐसी पावर होती है जो उस पूरी रियासत का निज़ाम चला रही होती है, और गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो रियासत में रहने वाले एक एक इंसान का हर चीज़ का ख्याल रखे। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी रियासत का निज़ाम चलाने के लिए हुकूमत तश्कील दी जाती है, यानी कोई भी रियासत है, अगर हमने उसका निज़ाम चलाना है, उसको ठीक से हमने उसकी प्रॉपर रनिंग करनी है, तो हमें एक हुकूमत बनानी पड़ेगी। ठीक है, कोई ना कोई देखें सुप्रीमेसी या लीडरशिप होनी चाहिए जो इस रियासत को चलाए। अगर कोई गवर्नमेंट ना होती, ठीक है, कोई कानून ना होता, तो कोई मुल्क एक दिन के लिए या एक लम्हे के लिए भी नहीं चल सकता। ठीक है, किसी भी एक छोटा सा इदारा ही ले लें, एक छोटा सा स्कूल ही ले लें, तो उसको ठीक से चलाने के लिए उसके ऊपर कोई लीडरशिप होनी ज़रूरी है। ठीक है, जिसके कंट्रोल में वो सारी एक्टिविटीज़ हो रही हों उस स्कूल की। अगर एक छोटा सा स्कूल एक प्रॉपर कानून के बगैर, एक लीडरशिप के बगैर नहीं चल सकता, अगर कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, अगर वो एक छोटा सा स्कूल नहीं चल सकता, तो इतनी बड़ी रियासत कैसे चल सकती है। तो इस मकसद के लिए हुकूमत तश्कील दी जाती है, हुकूमत बनाई जाती है। हुकूमत रियासत और शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है। हुकूमत का काम है कि रियासत यानी कि जो हमारा मुल्क है और उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनकी फलाह व बहबूद यानी कि उनकी तरक्की के लिए काम करे। दुनिया में मुख्तलिफ़ इक़साम के निज़ाम हुकूमत कायम है। अब निज़ाम हुकूमत में भी बहुत सी टाइप्स हैं और दुनिया में मुख्तलिफ़ इक़साम की वो बता रहे हैं कि निज़ाम हुकूमत कायम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिनमें बादशाहत, आमरीत, जमहूरियत और दीगर तर्ज़ हुकूमत शामिल है। तो इनको मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बादशाहत एक ऐसा तर्ज़ हुकूमत है जिसमें जो एक बादशाह होता है, ठीक है, बादशाह के ही कंट्रोल में सारी जो है वो मुल्क का निज़ाम होता है, बादशाह के हुक्म पर ही हर चीज़ चलती है। और बादशाह के बाद जो उनकी बादशाहत होती है वो आगे उनकी नस्लों में ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, बादशाह लग से नहीं रहा, उसके बाद उसके बेटा बादशाह बन जाएगा। ठीक है, तो जो रियाया है वो उस बादशाह की बात को उसको हर हाल में मानना होता है। रियाया के पास बादशाह की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है, उसको बादशाह की बात हर सूरत में माननी ही पड़ती है। दूसरे नंबर पर आ जाती है आमरीत। आमरीत का मतलब होता है जहाँ पर हुकूमत जो है वो आर्मी की होती है। ठीक है, जो आर्मी के जनरल्स होते हैं वो अपनी हुकूमत करते हैं और पूरा कंट्री उन्हीं के कंट्रोल के अंडर होता है। ठीक है, पाकिस्तान में भी इस तर्ज का हुकूमत रह चुका है। फिर है जमहूरियत। जमहूरियत जो है ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाला तर्ज हुकूमत है। जमहूरियत में ये होता है कि आप लोगों की राय से, यानी कि अवाम की राय ली जाती है कि वो किसको अपना जो है हुकूमत बनाना चाहते हैं, किसको अपना सरबराह बनाना चाहते हैं, किस इंसान की हुकूमत वो चाहते हैं। इसमें वोटिंग सिस्टम होता है, वोट्स लिए जाते हैं मुल्क भर से, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जिसकी मेजॉरिटी होती है, अक्सरियत होती है, वो लोग हुकूमत बना लेते हैं। ठीक है, इन सब में पसंदीदा तर्ज हुकूमत जमहूरियत है, क्योंकि ये अवाम की हुकूमत होती है। इसमें लोग हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब अपने वोटों के ज़रिए से करते हैं। वही बात है कि लोग अपने जो भी नुमाइंदे हैं हुकूमत के, उनको कैसे चूज़ करते हैं, वोटिंग के ज़रिए। ठीक है, थिंक एंड आंसर, सोचें और जवाब दें। बादशाहत और जमहूरियत में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क मैं आपको बता चुकी हूँ। बादशाहत में जो कंट्रोल होता है पूरी रियासत का वो एक बादशाह के पास होता है, और आप बादशाह के फ़ैसले को अपोज़ नहीं कर सकते, आप उसकी मुखालफत नहीं कर सकते, आपको उसकी बात माननी पड़ती है, और वो नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती जाती है। बादशाह कौन बनेगा इसका फ़ैसला अवाम नहीं करती है, लेकिन जमहूरियत में ऐसा कुछ नहीं होता। जमहूरियत में फ़ैसला अवाम का होता है कि वो किसको अपना सरबराह मुंतखब करना चाहते हैं, और अगर अपने सरबराह का कोई फ़ैसला आपको पसंद नहीं है तो आप एहतजाज कर सकते हैं, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, आपको खुली आज़ादी होती है। ठीक है, जमहूरी हुकूमत के कोई से 3 फ़ायदे तहरीर करें। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि ये अवाम की हुकूमत होती है।
دوسری بات یہ اس میں آپ کو آزادی ہوتی ہے اپنے رائے کی، ٹھیک ہے، آزادی خیال رائے، آپ اپنے جو آپ کے خیال ہے، جو آپ کی رائے ہے، آپ اس کی آپ کو وہ شو کرنے کی آپ کے پاس پوری آزادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا بیان جو ہے آپ کھل کر پیش کر سکتے ہو، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ جن نمائندوں کو آپ منتخب کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی بہتر سے بہتر دکھا سکیں، کیونکہ اگر وہ کارکردگی بہتر نہیں دکھا سکتے تو اگلی مرتبہ ان کا منتخب ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ملک کی ترقی کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونے لگتا ہے، عوام کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن بادشاہت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، بادشاہ کو پتہ ہے کہ وہ پرفارمنس دے یا نہ دے، حکومت انہی کی رہے گی، بادشاہت انہی کی نسلوں میں آگے جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کا کہ ملک کی ترقی میں بھی ڈیموکریسی بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن ہم کمپلیٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بادشاہت کے نظام میں آپ کے پاس ترقی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، ہمیں بہت سی اچھی مثالیں بھی ملتی ہیں تاریخ میں۔ پھر ہے وفاقی حکومت کی ضرورت، نیڈ آف فیڈرل گورنمنٹ۔ فیڈرل گورنمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان 4 صوبوں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پر مشتمل ایک وفاق ہے۔ وفاق کیا ہوتا ہے؟ وفاق کے اندر یہ سب نام جو ہم نے لیے ہیں، جس میں 4 صوبے، اس کے علاوہ کشمیر، گلگت بلتستان، ٹھیک ہے، اور جو دارالحکومت ہے ہمارا اسلام آباد، ٹھیک ہے، فیڈرل کیپٹل جو ہے ہماری اس کو ہم فیڈرل گورنمنٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سب پر یہ مل کر بنا ہوتا ہے وفاق، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک مین گورنمنٹ ہوتی ہے، اور جتنی بھی ملک کا نظام چل رہا ہے ملک میں، اور جتنی بھی جو چھوٹی چھوٹی گورنمنٹس آگے ابھی ہم پڑھیں گے پروونشل لیول پہ، ان سب کی لیڈر مین مرکزی حکومت یہی ہوتی ہے۔ پورے پاکستان کا کنٹرول اسی حکومت کے پاس ہوتا ہے، الٹیمیٹلی یہی ہر چیز کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وفاقی حکومت مرکزی حکومت ہوتی ہے، مین حکومت ہوتی ہے، جو پورے ملک کا نظم و نسق چلاتی ہے، یعنی پورے ملک کا نظام چلا رہی ہوتی ہے۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں حکومت سازی کے لیے وفاقی حکومت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دیکھیے پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں، اگر وہاں پر کوئی بھی لیجسلیشن یا پھر قانون سازی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی وہاں پر کام ہو رہا ہے، تو اس میں وفاقی حکومت کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، کیونکہ یہی ہر چیز کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حکومت ملکی معیشت، دفاع، خارجہ امور اور دیگر ملکی انتظام وغیرہ کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اچھا، اس کے کنٹرول میں جو مین کنٹرول میں جو ادارے ہیں وہ ہیں ملکی معیشت یعنی اکانومی، دفاع یعنی کہ اپنی پروٹیکشن جو ہے آپ کا، جو دوسرے ممالک سے آپ اپنی حفاظت کرتے ہو، اپنے ملک کی جو پروٹیکشن کرتے ہو وہ آ جاتا ہے۔ خارجہ امور یعنی کہ جو آپ کی فارن پالیسیز ہوتی ہیں، جو آپ باہر کے دوسرے کنٹریز کے ساتھ جو آپ کی پالیسی ہوتی ہیں کہ آپ نے کس کنٹری کے ساتھ کیسے تعلقات کو رکھنا ہے، اور دیگر ملکی انتظام وغیرہ کی دیکھ بھال کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکومت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ، اس کے مین کنٹرول میں یہ چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وفاقی حکومت کا مقصد عالمی سطح پر ملک کی نمائندگی کرنا اور دوسرے ممالک سے تعلقات استوار کرنے کے لیے خارجہ پالیسی بنانا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وفاقی حکومت کا کام کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر اپنے ملک کی بہتری کے لیے اور اس کے اپنے ملک کا ایک اچھا امیج شو کرے، ٹھیک ہے، اپنے ملک کے جو تعلقات ہیں وہ دیگر ممالک کے ساتھ اچھے کرے، بہتر بنائے، ٹھیک ہے، اور اپنی جو خارجہ پالیسیز یعنی کہ دوسرے ممالک کے ساتھ آپ نے جو پالیسیز بنتی ہیں، ٹھیک ہے، پالیسیز بنائی جاتی ہیں باقاعدہ، لیٹس سے ہمیں چائنا کے ساتھ اپنے کیسے تعلقات رکھنے ہیں، ہمیں امریکہ کے ساتھ کیسے رکھنے ہیں، انڈیا کے ساتھ کیسے رکھنے ہیں، تو وہ فارن پالیسیز بنانا یہ بھی اسی گورنمنٹ کا کام ہے، یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے، یہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا یعنی کہ جو ہماری مرکزی حکومت ہے یہ اس کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح پر حکومت سازی کا موازنہ۔ اب ہم کمپیریزن کریں گے، ٹھیک ہے۔ حکومت کے بہت سے درجے ہیں، جیسا کہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور مقامی حکومت۔ آئیے وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح پر حکومت سازی کے بارے میں جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 مین طرح کی حکومت آپ کو ملیں گی، سب سے میجر ہے وفاقی، پھر صوبائی اور اس کے بعد مقامی سطح کی۔ وفاقی حکومت میں آپ کو ایک مرتبہ پہلے بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، آگے پھر سے آ رہا ہے، ہم پھر سے اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم صوبائی اور مقامی سطح کی حکومت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے وفاقی حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ۔ پاکستان میں وفاقی نظام حکومت یا فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ رائج ہے، ٹھیک ہے۔
پاکستان کا نظام حکومت کیسا ہے؟ فیڈرل ہے، یعنی وفاقی. یہاں پر وہ آمریت وغیرہ یا بادشاہت وہ سب نہیں ہے. پاکستان کی عوام قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور مقامی اداروں کے لیے ممبران منتخب کرتے ہیں. تو دیکھیں جیسے کہ ہمارا میں نے پہلے بھی بتایا کہ وفاقی نظام حکومت ہے، ہمارے ہاں جمہوریت ہے. تو وفاقی، صوبائی اور مقامی جتنے بھی اداروں کے لیے جو ممبران ہوتے ہیں کہ ان کو کون چوز کرتا ہے، وہ ہم لوگ ہی کرتے ہیں بائی ووٹنگ. اوکے. قومی اسمبلی کے ارکان اکثریت تعداد پاکستان کے وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ جب ہم جن لوگوں کو چوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ہر حلقے میں سے، ہر علاقے میں سے اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں، وہ جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتا ہے تو وہ وہاں پر اس کو قومی اسمبلی میں ایک سیٹ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو سیٹ مل جاتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت جس پارٹی کے لوگوں کی ہوتی ہے تو وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، وہ والی پولیٹیکل پارٹی. اور پھر وزیر اعظم بھی اسی پولیٹیکل پارٹی میں سے بنتا ہے جو کہ پورے ملک کا کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وزیر اعظم وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. وفاقی حکومت جو ہوتی ہے، مین مرکزی حکومت، اس کا سربراہ ہوتا ہے وزیر اعظم، ہیڈ آف فیڈرل گورنمنٹ. ٹھیک ہے. وہ وفاقی حکومت کے تمام امور چلانے کے لیے اپنی کابینہ تشکیل دیتا ہے. دیکھیں اب وفاقی حکومت کے جتنے بھی کام ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھے تھے، دفاع شامل تھا، اکانومی تھی، اس میں خارجہ پالیسی تھی، اس سب کے اور بہت سے جتنے بھی کام ہیں ان کو چلانے کے لیے وہ اپنی کابینہ بناتا ہے. کابینہ کیا ہوتی ہے؟ جس میں اس کے منسٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو اس کے جیسے کہ تعلیم کے لیے الگ وزیر ہو گیا، اسی طرح جو بھی سائنس کے لیے الگ وزیر ہو جائے گا. تو ہر امور کے لیے، خارجہ پالیسی کے لیے فارن منسٹر الگ ہوگا. تو وہ اپنی ایک کابینہ بناتا ہے جو اس کو اپنے تمام کام کرنے میں وزیر اعظم کی معاونت کر رہے ہوتے ہیں، وزیر اعظم کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کابینہ وزراء اور مشیروں پر مشتمل ہوتی ہے جو مختلف وزارتوں، مالیات، قانون، دفاع، امور خارجہ اور داخلہ وغیرہ کے سربراہ اور مشیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے مین ہیڈ جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر آگے اس کی کابینہ ہوتی ہے جس میں مختلف قسم کے وزیر مشیر ہوتے ہیں اور مختلف جو بھی وزارتیں ہیں وہ ان کو دی جاتی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ان کی قیادت کرتا ہے. ٹھیک ہے. ان کا لیڈرشپ کس کے کنٹرول میں ہوتی ہے؟ وزیر اعظم کے کنٹرول میں ہوتی ہے. صدر پاکستان ریاست کا سربراہ ہوتا ہے. جو پاکستان کا صدر ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ، وہ پوری ریاست کا یعنی اسٹیٹ کا کیا ہوتا ہے؟ سربراہ. صدر کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان، صوبائی اسمبلیوں کے اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان مل کر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب صدر دیکھو ہم نے وزیر اعظم کس کو چوز کرنا ہے وہ تو ہم نے بتا دیا کہ ہم ووٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد جن کو قومی اسمبلی میں سیٹس ملتی جاتی ہیں پھر میجورٹی کے بیس پر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ طریقہ ہوتا ہے. لیکن جو صدر ہے اس کا انتخاب پارلیمنٹ کے جو دو ایوان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایوان بالا اور ایوان زیرین، ٹھیک ہے، جس کو ہم سینٹ اور قومی اسمبلی کہتے ہیں، یہ اور صوبائی اسمبلی، ان کے جو ارکان ہیں، لوگ ہیں، یہ سب مل کر جو ہے صدر کا انتخاب کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے صوبائی حکومت یعنی کہ پروونشل گورنمنٹ. یہ اب صوبے کے لیول پہ ہوتی ہے، یعنی کہ پنجاب کی اپنی گورنمنٹ ہوگی، سندھ کے اندر الگ ہوگی، کے پی کے اندر الگ، بلوچستان کے اندر الگ. ضروری نہیں ہے کہ مرکزی حکومت جس کی ہو وہی پروونشل گورنمنٹ بھی بنائے. جیسے کہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے، اگر میں 2021 کی بات کروں تو اس وقت ہمارے ہاں جو مرکزی گورنمنٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے. لیکن اگر آپ سندھ میں چلے جائیں تو وہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے اس کی گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو پروونشل لیول کی گورنمنٹ کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے. پاکستان کے ہر صوبے کی الگ صوبائی حکومت ہے. صوبائی اسمبلی اپنے اب جیسے کہ مرکز کے اندر یعنی دارالحکومت کے اندر اسمبلی ہے، ہم نے پڑھا، ایوان ہے جو دو پارلیمنٹ کے، ایوان بالا، ایوان زیری. اسی طرح صوبے کی بھی اپنی اسمبلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو صوبائی اسمبلی اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرتی ہے. وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ صوبے کا ہیڈ ہوتا ہے. جیسے وزیر اعظم پورے جو ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ملکی نظام کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اپنی کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے، وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے. اسی طرح جو صوبائی حکومت ہوتی ہے نا، وزیر اعلیٰ صوبے کی انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ صوبائی کابینہ تشکیل دیتا ہے. اسی طرح جیسے وزیر اعظم اپنی کابینہ تشکیل دیتا ہے، وزیر اعلیٰ اپنی صوبے کی کابینہ تشکیل دیتا ہے. صوبائی حکومت اپنے صوبے کے معاملات کی نگرانی کرتی ہے
اور شہریوں کو تعلیم، صحت اور جان و مال کے تحفظ جیسے بنیادی حقوق کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے۔ اب دیکھیں کچھ امور، کچھ معاملات ایسے تھے جو کہ ہمارے پاس جو ہے مرکز کے کنٹرول میں تھے، ہم نے وہ پڑھے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو صوبے کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ امور کی جو کنٹرول ہے وہ صوبے کے پاس ہوتی ہے، جیسے کہ یہ ہم نے پڑھا شہریوں کو تعلیم دینا، ان کی صحت، ان کی جان و مال کی حفاظت، یہ سب پروونس کے کنٹرول میں آتی ہے، یہ سب اختیارات پروونس کے پاس ہوتے ہیں۔ صوبائی حکومت کو تعلیم، صحت، صنعت اور زراعت، صوبائی محصولات، ذرائع آمد و رفت اور دیگر بہت سے کاموں پر اختیارات حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے صوبے کے اختیارات بھی پڑھے، ہم نے مرکز کے اختیارات بھی پڑھے تھے۔ صوبائی حکومت بہتر نظم و نسق چلانے اور نچلی سطح تک لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے مقامی حکومتی ادارے بھی قائم کرتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے پروونس پورے صوبے کو کنٹرول کرتی ہے، اب صوبے کے بعد مقامی حکومت بھی ہوتی ہے، جو صوبے کے اندر بھی آگے جو آپ کے مزید جو نچلی سطح ہے، جیسے کہ شہر کا لیول ہو گیا، کوئی قصبہ ہو گیا، اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، ضلع کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے مین ہیڈ ہوتی ہے مرکزی حکومت، اس کے بعد ہوتی ہے جو ہے پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے، اینڈ دین وی ہیو لوکل گورنمنٹ، جس کو ہم مقامی حکومت کہتے ہیں اردو میں۔ مرکزی اور صوبائی حکومت کے بعد تیسرا درجہ مقامی حکومت یعنی لوکل گورنمنٹ کا ہے۔ ایسی حکومت جو کسی شہر، قصبے یا ضلع کی دیکھ بھال کرے اور اس سے متعلق فیصلے کرے، مقامی حکومت کہلاتی ہے۔ اب دیکھیں مقامی حکومت کا کنٹرول اب فارن پالیسیز یا زراعت یا صنعت اس طرح کی ان پر تو نہیں ہے جو پورے پروونس کی یا پورے کنٹری سے ریلیٹڈ ہے، اس کے پاس وہ اختیارات ویسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر گورنمنٹ کے اپنے اختیارات ہیں، تو مقامی حکومت نے اپنے جو لوکل ہے، جو جس ایریے کی وہ دیکھ بھال کری ہے، تو اس سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہیں وہ مقامی حکومت لیتی ہے۔ اس کے حکومتی منتظمین میں میئر، چیئرمین اور کونسلرز وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ صوبائی حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ کس قوانین کے مطابق کام کرتے ہیں؟ جو صوبائی حکومت جو قوانین بناتی ہے، جو لیجسلیشن کرتی ہے، اس کے ذریعے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مقامی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے زیادہ تر اختیارات صوبائی حکومت کے پاس ہوتے ہیں، اور صوبائی حکومت ہی مقامی اداروں کو ترقیاتی کاموں کے لیے اختیارات، وسائل اور فنڈز فراہم کرتی ہے۔ ہر صوبے میں مقامی حکومت کا اپنا ایک مخصوص ڈھانچہ ہے۔ اس کو میں آپ کو بہت آسان طریقے میں اگر سمجھاؤں تو دیکھیں، کسی بھی جگہ کی جو ترقیاتی کام ہیں، جو اس کے فنڈز ہیں، وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آگے ہر علاقے میں، کیونکہ ظاہر ہے ایک صوبہ بہت بڑا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی ایک خاص گلی میں جا کر، ایک خاص شہر کے خاص گلی میں جا کر وہاں کے کام کو دیکھ سکے، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے وہاں بیسک لیول تک پہنچنا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ آگے پروونشل گورنمنٹ میں آگے پھر لوکل گورنمنٹ بنا دی جاتی ہے، جو شہروں اور قصبوں تک مشتمل ہوتی ہے۔ اب لیٹس سے اگر آپ راولپنڈی شہر لیتے ہو یا لاہور شہر لے لیتے ہو، اب اس کے کسی ایک خاص علاقے یا اس کے جو بھی ایک ضلع ہے، اس کا ایک الگ چیئرمین ہوگا، اس کا میئر ہوگا، تو اب اس کو زیادہ بہتر طریقے سے پتہ ہوگا کہ راولپنڈی کے پرابلمس کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پنجاب کے انڈر ہے راولپنڈی، لاہور، تب اس کے اپنے اپنے جو بھی چیئرمین ہیں، جو بھی میئر ہیں، جو منتظمین ہیں، جو لوکل گورنمنٹ میں آتے ہیں، وہ پھر اپنی پروونشل گورنمنٹ کو انفارم کریں گے کہ یہاں پر اس سڑک کو بنانا ہے، یہاں پر اس چیز کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو جو بھی وسائل ہیں، جو فنڈز ان کو چاہیے ہوتے ہیں، جو اختیارات چاہیے ہوتے ہیں، پھر جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ آگے سے لوکل گورنمنٹ کو دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بنیادی بیسک میں جا کر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے مقامی حکومت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ ڈو یو وانٹ ٹو نو مور؟ گلگت بلتستان میں سپریم کورٹ کو سپریم ایپیلیٹ کورٹ جبکہ ہائی کورٹ کو چیف کورٹ کہتے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ عدالتی ادارے ہیں۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہائی کورٹ کے نام بالترتیب لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ ہیں۔ وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومت کا باہمی انحصار، انٹرڈیپینڈنس آف فیڈرل، پروونشل اینڈ لوکل گورنمنٹ۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں عام انتخابات کے بعد تشکیل پاتی ہیں، جو ہر 5 سال کے بعد منعقد کیے جاتے ہیں۔
جیسے کہ میں نے بتایا کیونکہ یہ جمہوری نظام ہے تو یہاں پر لوگوں کی ووٹنگ کے تھرو ہی کوئی بھی حکومت بنے گی، لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو کون ریپرزینٹ کرے گا، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ عام انتخابات ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی انتخابات مطلب الیکشنز، تو اسی کے بعد ہی انتخابات کے بعد جو ہے حکومت تشکیل پاتی ہے پاکستان. اور یہ ہر 5 سال کے بعد یہ الیکشنز کروائے جاتے ہیں. پاکستان کے آئین کے مطابق صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو اختیارات تقسیم کر دیے گئے ہیں. یعنی پاکستان کا جو بھی آئین ہے 1973 کا آئین ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے اکارڈنگ جو صوبائی اور وفاقی حکومت ہے اس کے اپنے اپنے اختیارات ہیں. ہم ان اختیارات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں پہلے کہ کون سی حکومت کے پاس کون سے اختیارات ہیں. تمام وفاقی ترقیاتی پروگرام پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی پالیسیوں کے تحت تیار کیے جاتے ہیں. یعنی کہ جو بھی پروگرامز بنتے ہیں ہمارے ملک میں، کہ اگر کوئی لیجسلیشن ہے، کوئی قانون سازی ہو رہی ہے، یا پھر ہم نے کیسے کیسے ترقیاتی پروگرام بنانے ہیں، تو اس چیز کے اوپر جو ہے پارلیمنٹ میں بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں سے ہی یہ پالیسیز اور یہ قانون سارے بن کر آتے ہیں پارلیمنٹ سے. تو کہتے ہیں کہ تمام وفاقی ترقیاتی پروگرام پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی پالیسیوں کے تحت تیار کیے جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ بہت ایک امپورٹنٹ اور اہم ادارہ ہے. وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے. سب سے کیونکہ مین لیڈر وفاقی حکومت ہے، مرکز کی حکومت اسی کے پاس ہوتی ہے، پھر وہ اس کے بعد صوبائی حکومت ہے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ مل جل کر کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے. وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہے. دیکھیں، کیونکہ مین حکومت مرکزی حکومت وفاقی ہوتی ہے اور ہر صوبے میں الگ الگ صوبائی حکومتیں ہیں، تو ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے والی وفاقی حکومت ہی ہے، کیونکہ ان سب کے جو مین کنٹرولر ہے وہ وفاقی حکومت ہے، مرکزی حکومت ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ان کے درمیان ایک برج کا یا پل کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے مختلف صوبائی حکومتوں کے درمیان. وفاقی حکومت قومی اور بین الاقوامی معاملات کی نگرانی کرتی ہے. کہتے ہیں کہ جو وفاقی حکومت ہے، جو مرکزی حکومت ہے، وہ قومی معاملات جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا اکانومی وغیرہ اس کو بھی دیکھتی ہے، اور اس کے علاوہ بین الاقوامی یعنی ملک سے باہر جو ہمارے معاملات ہیں ان کو بھی یہی کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں. ظاہر ہے اگر پنجاب کی حکومت ہے اس کا کام ہے پنجاب تک اپنا کام اس کا لمیٹڈ ہوتا ہے، اس نے پنجاب کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. سندھ جو ہے وہ سندھ کی ترقی کے لیے کام کرے گا. ان دا سیم وے بلوچستان کی جو حکومت ہے وہ بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کرے گی. جبکہ مقامی حکومت ضلعی سطح پر نظم و نسق سنبھالتی ہے، اور جو مقامی حکومت ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیول پر اپنے شہر تک جو اس کا کام ہے، جو پرابلمز ہے وہ اس کے سولوشنز کو دیکھے، ٹھیک ہے. بعض معاملات میں صوبائی حکومتیں خود مختار ہوتی ہیں، لیکن بعض معاملات دونوں حکومتیں مل کر طے کرتی ہیں. کہتے ہیں کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں جو صوبائی حکومت ہے وہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، آزاد ہوتی ہے اپنے فیصلے لینے میں، ٹھیک ہے. لیکن کچھ معاملات ایسے حساس ہوتے ہیں جو وہ اکیلے جن کا فیصلہ صوبائی حکومت نہیں لے سکتی. اس مقصد کے لیے اس کو دوسری یعنی مرکزی حکومت کا ساتھ لینا پڑتا ہے، اس کے ساتھ مل کر کوئی ڈیسیژن لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. جیسا کہ ملکی اور صوبائی ترقیاتی کاموں کے لیے قومی وسائل کی تقسیم جیسے معاملات وغیرہ. تو جیسے کہ اگر مرکز کے پاس کوئی بھی فنڈز ہیں کسی کام کے لیے تو وہ ظاہر ہے کہ صرف کسی ایک صوبے کو نہیں دے دے گی، ٹھیک ہے. تو اس کو ہر صوبے کی حکومت کے ساتھ مل کر کوارڈینیٹ کرنا پڑتا ہے، اور پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس صوبے کو کون سے وسائل چاہیے اور وہ وہاں پر کیسے اس کا اختیارات دے سکتی ہے، ٹھیک ہے. آئیے دیے ہوئے جدول کی مدد سے وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح پر حکومتی اداروں کی اختیارات کے بارے میں جانیں. وفاقی حکومت ملکی دفاع، مسلح افواج کے امور کی نگرانی کرتی ہے، ملکی معیشت کو سنبھالتی ہے، خارجہ پالیسی، بیرونی ممالک سے تعلقات کے معاملات کی نگرانی کرتی ہے. یہ 3 اہم کام بتائے ہوئے ہیں جو اختیارات وفاقی حکومت کے پاس ہیں کہ وہ ملکی دفاع یعنی کہ ہماری جو پروٹیکشن ہے، ہماری حفاظت ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ڈیفنس کا کام جو ہے وہ وفاقی حکومت کرتی ہے، جیسے کہ آرمی وغیرہ کے ادارے ہو گئے، یہ سب وفاقی حکومت کا کام ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ملکی معیشت ہے، اکانومی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھتی ہے. اور جو فارن پالیسی ہوتی ہے، بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات، وہ سب وفاقی حکومت کے انڈر آتا ہے، ٹھیک ہے. صوبائی حکومت صوبے کا نظم و نسق یعنی کہ قانون سازی صوبے کے لیول پر، ٹھیک ہے، اس کو اور امن و امان کا خیال رکھتی ہے. صوبائی محصولات کی نگرانی کرتی ہے، یعنی جو بھی صوبائی کے ان کے جو کام ہوتے ہیں ان کی نگرانی کرتی ہے. صوبوں کی داخلی پالیسی کے معاملات سنبھالتی ہے.
صوبے کے جو انٹرنل پالیسیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے معاملات کو بھی یہ دیکھتی ہے، یعنی کہ ایک صوبائی حکومت دوسری صوبائی حکومت میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی. اوکے. مقامی حکومت سڑکوں اور راستوں سے تجاوزات ہٹانا، مویشی منڈیاں اور عوامی میلے منعقد کرتی ہے. یعنی کہ اگر ایک راولپنڈی شہر ہے یا اسلام آباد ہے یا جو بھی اسلام آباد تو مرکز میں آ جاتا ہے، جیسے کہ لاہور ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہیں مقامی حکومت میں جو ایریا وائز جو بھی اس کے دیکھنے والے ہیں، وہ وہاں کی سڑکیں، راستوں سے تجاوزات ہٹانا ہے. تجاوزات کا مطلب یہ جو راستے میں مین جو چلنے کا راستہ ہے وہاں پر ریڑی وغیرہ اور اس قسم کی جو چیزیں لگا دی جاتی ہیں اور راستے کو بلاک کر دیا جاتا ہے زبردستی، ان کو ہٹانا، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے کام دیکھتی ہے. پینے کے پانی کا بندوبست اور نکاسی آب کا انتظام دیکھتی ہے. بیواؤں، یتیموں، معذوروں اور قدرتی آفات کے متاثرین کی مدد کرتی ہے. تو اس چارٹ سے ہمیں ان کے اختیارات کے بارے میں سمجھ آ گیا ہے. آئین کی اہمیت، امپورٹنس آف کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے. آئین کیا ہوتا ہے؟ آئین کے اندر وہ تمام رولز لکھ دیے گئے ہوتے ہیں جس کے اکارڈنگ ہمارے ملک کا نظام چلنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی امپورٹنس سب سے پہلے تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں ایک ایگزامپل دی تھی کہ اگر ایک ملک جو ہے، ملک تو چھوڑیں، اگر ایک چھوٹا سا اسکول لے لیں یا ایک گھر ہی لے لیں، اگر اس کا بھی کوئی قانون نہ ہو تو وہ ٹھیک طریقے سے نہیں چل سکتا. ایک اسکول اگر اس کے اندر ہم ٹائم نہیں رکھتے کہ ریسیس کا ٹائم کیا ہے یا پھر پیریڈس کتنے رکھنے ہیں، پیریڈس کے درمیان گیپ کتنا ہوگا، تو ایک انتظام کے بغیر، ایک رول کے بغیر، قانون کے بغیر ایک چھوٹا سا اسکول تک نہیں چل سکتا اور ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتا. تو اتنی بڑی ریاست، اتنا بڑا ملک، یہ کیسے چل سکتا ہے بغیر قانون کے، بغیر آئین کے، کانسٹیٹیوشن کے؟ تو چلیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. ہم ایک اسلامی جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور اس کا آئین اسلامی اصولوں کے مطابق مرتب کیا گیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نظریے کے اوپر بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا جو آئین ہے وہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق ہے اور یہاں پر میجورٹی بھی مسلمز کی ہے. اس وقت ہمارے ملک میں 1973 کا آئین نافذ ہے. اس سے پہلے بھی 2 آئین نافذ کیے گئے تھے، لیکن جو ابھی قانون چل رہا ہے، آئین چل رہا ہے، وہ 1973 کا ہے. اس کے مطابق پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس کا سرکاری مذہب اسلام ہے، کیونکہ یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے. پاکستان میں دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی بستے ہیں جنہیں آئین کے مطابق بنیادی حقوق حاصل ہیں. ایسا نہیں کہ پاکستان میں صرف اور صرف مسلمان ہی رہتے ہیں، بلکہ بے شک ایک اقلیت ہیں، لیکن ہمارے ہاں دوسری اقلیتیں بھی موجود ہیں، جیسے کہ عیسائی ہو گئے، سکھ ہو گئے، ہندو برادری ہے. تو ان سب کے حقوق بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر مسلم میجورٹی ہیں تو ہم ان کے ساتھ ظلم و ستم کریں، بلکہ ان کا بھی بنیادی حق ہے، ان کے بیسک رائٹس ہیں جو کہ پاکستان کے آئین نے ان کو دیے ہیں. اردو ہماری قومی زبان ہے. پاکستان کا آئین ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، یعنی ملک کا نظام ہمیں کیسے چلانا ہے اس میں ہمارا آئین ہماری مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ حکومت اور حکومتی اداروں، مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے لیے قوانین مہیا کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا کام کیا ہے کہ جو بھی ہماری عدلیہ، یعنی کہ جو ہمارے کورٹس وغیرہ ہیں، ہماری عدالتیں ہیں یا ہمارے قانون ساز اسمبلی ہے، ان کو یہ ایک جو ہے نا ایک راستہ بتا دیتا ہے، ان کی ہیلپ کرتا ہے کہ ہمارے قوانین کیسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی مدد کرتا ہے کہ وہ اس کے اکارڈنگ اپنے فیصلے دے سکیں، اس کے مطابق اس قانون کو اس ملک میں رائج کر سکیں، ٹھیک ہے. اور ان اداروں کے اختیارات کا تعین بھی کرتا ہے. آئین بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی اور ان کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے. آئین کا سب سے بیسک کام یہی ہے کہ وہ یہاں پر بسنے والے شہریوں کے بنیادی حقوق کا خیال رکھے، شہریوں کی ترقی کے لیے کام کیا جائے. یہ لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ کرتا ہے. یہاں اس آئین میں ہر چیز واضح طور پہ لکھ دی گئی ہے کہ کس ادارے کا کیا کام ہے، اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور ایک عام شہری کا کیا اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے. سائڈ باکس دیکھ لیتے ہیں. آئین یا دستور بنیادی قوانین اور اصولوں کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس کے مطابق کسی ریاست یا ملک کا نظم و نسق چلتا ہے، یعنی کہ کسی بھی ملک کا جو نظام ہے وہ ایک آئین کے مطابق ہی چلتا ہے. کیا مزید جاننا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں اب تک 3 مختلف آئین 1956، 1962 اور 1973 نافذ ہو چکے ہیں. پاکستان میں جب بالکل سٹارٹ میں پاکستان بنا تھا تو 1947 میں تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا 1935، اس میں کچھ ضروری تبدیلیاں کی گئی تھی جو کہ ہمارے اسلام کے اکارڈنگ تھی، جو ہمارے ملک کے لیے ضروری تھی. وقتی طور پر اس کو رائج کیا گیا تھا اور پھر 1947 جب پاکستان بنا اس سے لے کر 1956 تک
ہمیں ایک ٹائم لگا ایک آئین بنانے میں، لیکن وہ آئین بھی سیٹسفائی نہ کر سکا. پھر 1962 میں پھر سے آئین بنایا گیا، اور اس کے بعد 1973 کا آئین جو کہ فائنل کانسٹیٹیوشن تھا، اور اب بھی وہی آئین چل رہا ہے. ٹھیک ہے. 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریاں. ٹھیک ہے. اب ہم 1973 کے آئین میں جو شہریوں کے جو حق ہیں اور جو ان کی ذمہ داریاں یا فرائض ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز آف سٹیزنز اکارڈنگ ٹو دا 1973 کانسٹیٹیوشن. 1973 کے آئین کے مطابق پاکستانی شہریوں کی بنیادی حقوق اور ذمہ داریاں درج ذیل ہیں. شہریوں کے حقوق، رائٹس آف سٹیزنز، یعنی شہریوں کا حق کیا ہے؟ جو شہریوں کا حق ہے وہ گورنمنٹ کا یا اسٹیٹ کا جو ہے وہ فرض ہے، وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو ٹھیک طرح سے پورا کرے. ٹھیک ہے. ہر شہری کو بلا امتیاز جانی و مالی تحفظ کا حق حاصل ہے. یعنی کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہے اور چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہے، اس میں بغیر بلا امتیاز یعنی بغیر کسی فرق کے، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کس ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے، اس کی کاسٹ کیا ہے، وہ کس علاقے میں موجود ہے، اس کی جان کی حفاظت، اس کے مال کا حفاظت، یہ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے. ہر شہری کو اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے. ہر شہری کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کا جو بھی عقیدہ ہے، اس کا جو بھی مذہب ہے، اس کی جو بھی ذات ہے، وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو جا کر اس کو کہہ دیں کہ تمہارا یہ مذہب ہے، تمہاری یہ کاسٹ ہے یا تمہارا یہ عقیدہ ہے تو ہم تمہیں یہاں پر رہنے ہی نہیں دیں گے اور اس کی زندگی کو ہم مشکل بنا دیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر شہری کو تجارت، کاروبار اور کوئی بھی جائز پیشہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے. شہری کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتا ہے، اسٹیٹ اس پر زبردستی نہیں کر سکتی ہے، اور لیکن وہ پیشہ جائز ہو. ٹھیک ہے. تقریر و تحریر کی آزادی ہر شہری کا حق ہے. کوئی بھی تقریر ہو، یعنی بہتر ہو ایسے نہ ہو کہ ملک کے مفاد کے خلاف ہو، یا تحریر، یہ ایک آزادی ہے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے. پھر ہے ہر شہری کو جائیداد حاصل کرنے، رکھنے اور بیچنے کا حق حاصل ہے. اسٹیٹ کسی چیز سے اس بات سے بھی نہیں روک سکتی کہ آپ کوئی پراپرٹی نہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ اس ملک کے شہری ہیں تو آپ کا حق ہے. یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے، اس میں بتایا کہ حقوق ہیں شہریوں کے، تو اس میں ہے کہ آپ جائیداد حاصل کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اور جب چاہیں آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. ہر شہری کو ملک میں آزادانہ نقل و حرکت، اجتماعات میں شمولیت اور جماعت سازی کا حق حاصل ہے. ہر شہری کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس ملک کے لمٹس کے اندر جہاں جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، اس کو روک ٹوک نہیں ہے. وہ کسی بھی تقریب میں جا سکتا ہے، اور اگر وہ اپنی کوئی جماعت بنانا چاہتا ہے، اپنی کوئی پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہتا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. اوکے. آئین کے تحت 14 سال سے کم عمر بچوں سے مزدوری، چائلڈ لیبر کروانا ممنوع ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کا ہمارے ملک پہ اس آئین کو ٹھیک سے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، کہ 14 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ ہے تو آپ اس سے مزدوری نہیں کروا سکتے، چائلڈ لیبر نہیں کروا سکتے، اور یہ سختی سے منع ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم اب بھی دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں پر مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. حکومت کی طرف سے 5 سے 16 سال کی عمر کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم کا حق دیا گیا ہے. 5 سے لے کر 16 سال کے جو بچے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کو بنیادی تعلیم جو ہے وہ مفت دی جائے. ٹھیک ہے. ذرا رکیں اور بتائیں، کیا آپ کو شہریوں کے حقوق حاصل ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ آپ سوچئے کہ جو یہاں پر شہری حقوق مینشن کیے گئے ہیں، کیا وہ سب آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے. چائلڈ لیبر کو کنٹرول کرنے کے لیے تجاویز دیں. جو چائلڈ لیبر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کو روکنے کا دیکھیں بہتر طریقہ، سب سے پہلے تو عوام میں جو ہے شعور ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے پیرنٹس میں شعور ہونا ضروری ہے کہ وہ اب اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو چائلڈ لیبر نہ کروائیں، اتنی چھوٹی سی عمر میں ان سے اتنے بھاری کام نہ کروائیں، بلکہ یہ ان کی ایج ہے پڑھائی کی تو ان کو پڑھنے دیا جائے، ان کو پڑھائی کی سہولیات فراہم کی جائیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم اپنے ارد گرد کسی ایسے بچے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ ہم فوراً پولیس کو انفارم کریں کہ کیونکہ یہ قانون کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی سزا مقرر ہے، ہم ایسے نہ ہونے دیں. اگر ہم اپنے لیے کوئی کام کروا رہے ہیں اپنے گھر کا کچھ بھی ایسا، تو اگر وہاں پہ کوئی بچہ آتا ہے مزدوری، تو ہم کسی بچے کو مزدور نہ رکھیں، اپنے گھر میں کسی چھوٹے بچے کو نوکر کے طور پر نہ رکھیں. ٹھیک ہے.
تو ہمیں ہر انسان کو اپنے حصے کا کام، اپنے حصے کی ڈیوٹی سر انجام دینی چاہیے. اوکے، اب پڑھتے ہیں شہریوں کی ذمہ داریاں. دیکھیے، ہم نے شہریوں کے حقوق تو پڑھ لیے ہیں، رائٹس آف سٹیزنس تو ہم نے پڑھ لیا. اب رسپانسبلٹیز بھی ہیں ہماری. ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں آئین کے مطابق ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. حقوق کے ساتھ ساتھ شہریوں پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں. مثلاً ملک کے وفادار ہوں اور ضرورت پیش آنے پر ملک کے دفاع میں اپنا کردار ادا کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو ملک نے بہت کچھ دیا، آپ کو آزادی دی، ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی بدلے میں اس ملک کا وفادار ہو کر رہنا پڑے گا. ایسے نہیں کہ آپ اس ملک کے خلاف رہیں، ٹھیک ہے، یا اس ملک کو کسی طریقے سے بھی نقصان پہنچائیں. اور جب بھی ضرورت پڑے تو آپ اپنی ملک کی دفاع میں اپنا پورا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے، ووٹ کا درست استعمال کریں. آپ کو جو ووٹ کا حق دیا گیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کا نمائندے کو منتخب کریں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا غلط استعمال کریں. آپ ٹھیک طرح سے سوچیں ووٹ دینے سے پہلے کہ کون اس کا صحیح حقدار ہے جو اس ملک کو ٹھیک طرح سے چلا سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے ملکی قوانین کا احترام اور ان کی پابندی کریں. جو بھی ملک کے قوانین بنائے گئے ہیں، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس کی پاسداری کریں اور ان پر عمل درآمد کریں. ٹھیک ہے، ٹیکس وقت پر اور ایمانداری سے ادا کریں. دوسروں کے حقوق، عقائد اور رائے کا احترام کریں. دوسروں کا جو بھی حق ہے، دوسروں کا جو بھی عقیدہ ہے، مذہب ہے، جس بھی فرقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، جو بھی ان کی کاسٹ ہے، اور جو بھی ان کی رائے ہے، جو ان کی سوچ ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی پر اپنی سوچ زبردستی مسلط نہیں کر سکتے. ہر انسان کی اپنی رائے ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کا احترام کریں. ٹھیک ہے، ضرور آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی سوچ کو سامنے والے پر مسلط کریں. آپ ہر انسان کا، اس کی سوچ کا، اس کے عقیدے کا احترام کریں. سرکاری املاک کی حفاظت کرو. جو بھی سرکار کا جو بھی املاک ہیں، چیزیں ہیں، آپ ان کی حفاظت کریں. ایسے نہیں ہے کہ آپ ان کو نقصان پہنچائیں. سماجی انصاف یا سوشل جسٹس، لوگوں کو برابری کی سطح پر شہری اور انسانی حقوق کا ملنا سماجی انصاف کہلاتا ہے. یعنی کہ جو بھی لوگ ہیں، شہری ہیں، جو بھی اس ملک کے شہری ہیں، ان کو برابری کی سطح پر، یعنی ان کو ایکول رائٹس دیے جائیں. ٹھیک ہے، ان حقوق کا نہ ملنا سماجی ناہمواریوں کو پیدا کرتا ہے. اگر یہ رائٹس سب کو برابری سطح پر نہ دیے جائیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی دیہات ہے، وہ ان چیزوں سے، جو بھی ان کے رائٹس ہیں، ان سے محروم رہتا ہے جو کہ ان کے ہیں، اور وہ شہریوں کو دے دیے جاتے ہیں، تو یہ ایک ناہمواری پیدا کرتا ہے یہاں. یعنی کہ چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی، پھر بہت سی پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پاکستان میں بہت سی سماجی ناہمواریاں ہیں. مثال کے طور پر مناسب روزگار کی کمی، بچوں سے مزدوری کروانا وغیرہ. ان مسائل سے نمٹنے اور ان کی خاتمے کے لیے حکومت کوششیں کر رہی ہے. قانون کی بالادستی یا اہمیت. اب کیا ہے رول آف لاء کی امپورٹنس کیا ہے؟ ملک کے تمام قوانین یا آئین کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں. قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں. جو قانون ہے وہ کسی میں فرق نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، ملکی قوانین تمام شہریوں پر یکساں طور پر لاگو ہوتے ہیں. یعنی ایک جیسے قوانین ہیں، میرے لیے الگ اور آپ کے لیے الگ نہیں ہیں. اگر ہم سب اس ملک پاکستان کے شہری ہیں تو ہم سب کے لیے وہ آئین سیم ہوگا. جو لوگ ناانصافی کرتے ہیں یا کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہوتے ہیں، یعنی کہ شامل ہوتے ہیں، انہیں قوانین کے مطابق ہی سزا دی جاتی ہے. تو ایسوں کے لیے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے صورت میں بھی جو ہے آئین میں سزائیں بتائی گئی ہیں، تو پھر اس کے مطابق ہی اس کو سزا دی جاتی ہے. کسی بھی مقدمے کی سماعت سب سے پہلے سول یا سیشن کورٹ میں ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی کیس چل رہا ہے تو اس کی سب سے پہلے ہیئرنگ کہاں پر ہوگی؟ سول یا سیشن کورٹ میں. ان عدالتوں میں سول جج اور سیشن جج تعینات ہوتے ہیں. مقدمے کے فریقین کو اگر ان عدالتوں کا فیصلہ نامنظور ہو تو وہ ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں. لیٹ سے اگر کوئی بھی ایسا کیس ہے اور سیشن کورٹ نے یا سیشن جج نے جو فیصلہ دیا اس سے اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو پھر آپ اس کیس کو آگے کہاں ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو آپ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں. ملک کے چاروں صوبوں میں ہائی کورٹس قائم ہیں. ہائی کورٹس میں چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سربراہ ہوتا ہے. ہائی کورٹ جو ہے اس کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ. اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی منظور نہ ہو تو سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے،
سپریم کورٹ جو ہے وہ سب کورٹس کا سپریم ہوتا ہے، سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کے اختیارات سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت ہوتی ہے، اس کا سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلاتا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ سیاسی جماعتیں یا پولیٹیکل پارٹیز، ٹھیک ہے، ایک ملک میں مختلف سیاسی جماعتیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں۔ ہر سیاسی جماعت کا ایک اپنا خاص نظریہ اور منشور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عوام میں مقبولیت حاصل کرتی ہے۔ ہر سیاسی جماعت کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو اپنی جماعت کو فعال بناتا ہے۔ انتخابات کے بعد زیادہ نشستیں لینے والے سیاسی جماعت اپنی حکومت قائم کرتی ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے۔ جمہوری نظام حکومت میں لوگ ووٹوں کے ذریعے سے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں۔ بعد ازاں یہ نمائندے حکومتی معاملات کو سنبھالتے ہیں۔ یہ نمائندے سیاسی جماعتوں کے رکن ہوتے ہیں۔ اب اس کو اگر میں جلدی سے سم اپ کروں تو ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک انسان ہے جس کو لگتا ہے کہ وہ ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا سکتا ہے اور اس کو چلا سکتا ہے، تو وہ اس کا ایک اپنا نظریہ ہے، ٹھیک ہے، اس ملک کو لے کے، اس ملک کی بہتری کے لیے ہوگا، ظاہر ہے اس ملک کی فلاح و بہبود سے ریلیٹڈ کوئی بھی نظریہ ہے وہ اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لے گا، پھر اس میں مختلف لوگ جو اس منشور سے اٹیچ ہوں گے تو وہ اس میں شامل ہوں گے، پھر وہ پارٹی بن جاتی ہے۔ پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ان کے خیالات کا، ان کے جو سوچ ہے اس کو بہترین طور پہ سمجھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ اس میں ویسے ہی فیمس ہونے لگتی ہے وہ پولیٹیکل پارٹی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ووٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، تو پھر مختلف سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ اس میں حصہ لیتی ہیں، اور پھر لوگ جب ان کے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں، جس سیاسی جماعت کو وہ پسند کرتے ہیں، جس نمائندے کو وہ پسند کرتے ہیں، وہ اس کو ووٹ ڈالتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ جس پارٹی کے زیادہ نمائندوں کو منتخب کیا جاتا ہے وہی سیاسی جماعت اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سیاسی جماعتوں کے افعال، ان کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں؟ آئیے سیاسی جماعتوں کے افعال کے بارے میں جانتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنے منشور کے مطابق کام کرتے ہیں، یعنی کہ جو بھی انہوں نے ایک منشور بنایا ہوتا ہے، اپنی ایک آئیڈیالوجی سوچی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، یہ ہمارے منشور میں میجر کام ہے، ہم نے یہ کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اکارڈنگ ہی کام کرتی ہے۔ لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کر کے انہیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتی ہے۔ سیاسی بیداری بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، ایک قوم کے لیے، تو وہ لوگوں میں ایک سیاسی شعور پیدا کرتی ہے اور پھر ان کو ایک پلیٹ فارم پر لے کے آتی ہے، ان کو یکجا کرتی ہے، ان کو متحد کرتی ہے۔ انتخاب میں حصہ لیتی ہیں اور منتخب ہو کر لوگوں کے مسائل حل کرتی ہیں، ٹھیک ہے، انتخابات میں یعنی الیکشنز میں حصہ لیتی ہیں، اور پھر اگر لوگ ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو پھر وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ ان کے مسائل کو حل کریں۔ حکومت قائم کرنے کے بعد یہ ملک و قوم کی فلاح کے لیے کام کرتی ہے، اور اگر ان کی حکومت قائم ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک اور اس کی قوم کے لیے فلاح و بہبود یعنی ترقی کے لیے کام کریں۔ بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرتی ہے اور انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ میں نے سیکھا ہے، آپ نے کیا سیکھا ہے، اب دیکھتے ہیں۔ وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتیں مل کر ملک کا انتظام چلاتی ہیں۔ آئین بنیادی اصول اور قوانین کا ایک مجموعہ ہے، یعنی ان سب سے مل کر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کے تحت ملک کا نظم و نسق چلتا ہے، یعنی پورے ملک کا نظام ایک قانون کے مطابق یا آئین کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 1973 کا آئین نافذ ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا چیپٹر۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔